compliment the people of Pakistan on their leadership. The Prime Minister and the Field Marshal are great people. They're close to Iran and they're trying to work something out, and I think they're being very successful at doing it. अमरीकी सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफों के फिर पुल बांध दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के खित्ते में अमन के लिए संजीदा कोशिशों को सराहा। कहा, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, वो ईरान के करीब हैं और मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल में वो कामयाबी भी बहुत हो रहे हैं। अमरीकी सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। ईरान ने मुआहदा ना किया तो दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट कहते हैं, ईरान के लिए पैगाम है, हम नजर रखे हुए हैं। ईरानियों को मालूम होना चाहिए हमारी और उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं है। ईरान को अपने फैसले अक्लमंदी से करना होंगे। कर दिया, किसी भी सूरत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ बातचीत कर रही है। डील ना हुई तो हमारी फोर्सेस जंग के लिए तैयार हैं। जब तक जरूरत होगी हम आबना हुर्मस की नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। आबना हुर्मस में ट्रैफिक पर अमरीकी बहरिया का कंट्रोल है। खित्ते में अमन और अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी का अज़्म। कतर के दौरे पर मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। खित्ते खुसूसन खलीज की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में अमन के लिए कशीदगी में कमी, करीबी ताउन और मुज़ाकरात पर जोर। सिक्योरिटी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इससे कबल वज़ीर आज़म के तैयारे का कतर की फ़ज़ाई हुदूद में पहुंचने पर कतरी फ़ज़ाइया के तैयारों ने सलामी दी। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। कतरी फौज के चाकू चौबंद दस्तों की भी सलामी। खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मजीद तेज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से मुलाकात। मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। इससे कबल फील्ड मार्शल वफ्द के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मिले। अब्बास अराग़ची ने कहा, मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़र है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा सालिसी कोशिशों का हिस्सा है। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं होंगे। इस्लामाबाद में ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुकद्दम कहते हैं, हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, अमरीका पर नहीं। अमरीका काबिल भरोसा नहीं है। ईरान खित्ते में बालादस्ती नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। कोई सबूत पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान के सिफारती किरदार और अमन कोशिशों को ईरान की जानिब से सराहा गया। रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा, इसराइल खित्ते में बालादस्ती चाहता है, अमरीका इसकी हिमायत करता है। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान अचानक हमले किए, सिफारती अमल मुतासिर हुआ है। अपने रहनुमाओं के कत्ल का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को ठहराएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका और इसराइल ने जो कुछ किया है वो बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के खिलाफ जुर्म है। अमरीका और इसराइल के हमले जंगी जराइम हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द मुतवक्के। फिलहाल मुलाकातों की हतमी तारीख का फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, पाकिस्तान इस वक्त मुतालिका फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राबते में है और सालिसी की कोशिशों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़िश्ता शब ईरान पहुंचे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 ममालिक के अहम दौरे पर हैं। पाकिस्तान समझता है सिर्फ बातचीत और ताउन के जरिए ही मौजूदा तनाज़ात का हल निकाला जा सकता है। मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन मर्जी मुसल्लत नहीं होने देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका को दो टोक पैगाम। कहा, ईरान जंग नहीं अमन चाहता है, हमले की सूरत में सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर ने आलमी बरादरी से सवाल किया कि ईरान पर हमलों का जवाब कौन से कानून में है। अस्पताल और यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाना गैर कानूनी है।
تہران میں ریلی کے دوران ایرانی شہریوں کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ ایرانی شہریوں کا کہنا ہے پاکستان میں جو ریلیاں اور حمایت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ پاکستان کی محبت اور حمایت کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ پاکستان ہمیشہ ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایرانی عوام نے پاکستانی عوام کی حمایت کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے سلام پیش کیا۔ امریکی سینٹ میں جنگی اختیارات سے متعلق قرارداد مسترد۔ ریپبلکن اکثریت کے باعث ڈیموکریٹس کی ایران کے خلاف جنگ روکنے کی چوتھی کوشش بھی ناکام۔ ڈیموکریٹس کی قرارداد 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے مسترد۔ ایران کی مالی معاونت اور دہشت گرد سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے امریکہ کی نئی کارروائی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے خلاف نئی انسداد دہشت گردی پابندیاں عائد کر دیں۔ 3 افراد، 17 ادارے اور 9 جہاز شامل۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں ثالثی پر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے خراج تحسین کی قرارداد منظور۔ ایوان نے بہترین سفارتی کوششوں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم اور ڈیپٹی وزیر اعظم کو نوبل امن ایوارڈ دینے کی سفارش کر دی۔ لیبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت، 21 افراد شہید، متعدد زخمی۔ مارچ سے جاری حملوں میں 2167 شہید، 7000 سے زائد شہید زخمی ہوئے۔ اسرائیلی جارحیت پر عالمی تشویش بڑھ گئی۔ کئی ممالک کی مذمت، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت 10 ممالک کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں مقامی تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز سے داخل گئے برق رفتار میزائل نے طویل فاصلے پر موجود ہدف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا۔ جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور دیگر خصوصیات سے لیس میزائل دشمن کے دفاعی نظام سے بچنے اور انتہائی درستگی سے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سمیت منصوبے سے منسلک سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیف کی کامیاب میزائل تجربے پر سائنسدانوں کو مبارکباد۔ آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ عرفان پکڑا گیا۔ حساس تنصیبات کی تصاویر اور ویڈیوز ریکارڈ کر رہا تھا۔ IG پولیس آزاد کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے نیوز کانفرنس میں پکڑا گیا مواد میڈیا کے سامنے پیش کر دیا۔ بتایا را کا ایجنٹ سوشل میڈیا کے ذریعے کام کرتے ہوئے دشمن کو حساس لوکیشنز اور معلومات فراہم کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کو ویڈیوز اور لوکیشنز کے حساب سے پیسے دیتا تھا۔ IG لیاقت علی ملک کا آزاد کشمیر کی سرزمین کا تقدس پامال نہ ہونے دینے کا عزم۔ پاکستان اور ترکیہ کی مشترکہ کمانڈو اور اسپیشل فورسز مشق جناح 1 ترکیہ میں کامیابی سے مکمل۔ ISPR کے مطابق انسداد دہشت گردی کی مشق میں پاک فوج کے دستوں نے ترک فورسز کے ساتھ مشترکہ شرکت کی۔ انقرہ اور اسپارٹا میں مشقوں میں تمام تربیتی اور عسکری سفارتی اہداف کامیابی سے حاصل کر لیے۔ دستوں نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ شہری علاقوں میں جنگی حکمت عملی اور بارودی مواد کے خلاف کارروائیوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی سے متعلق ڈرل، طریقہ کار اور مہارتیں مزید بہتر بنانا تھا۔ پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے برادر ملک سعودی عرب میدان میں آ گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب کے فنڈز موصول۔ اسٹیٹ بینک پاکستان نے تصدیق کر دی۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں یکدم بڑی کمی کا شدید خطرہ ٹل گیا۔ یہ اہم پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان کو رواں ماہ متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب کی بھاری ادائیگی کرنا ہے۔
امریکہ ईरान کشیدگی کے دوران حکومت نے صرف 1.5 ماہ میں 180 ارب سے زائد پیٹرولیم لیوی وصول کر لی. رواں مالی سال کے لیے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے مقررہ ہدف 1468 ارب میں سے اب تک 1234 ارب روپے اکٹھے ہو گئے. ریکارڈ وصولیوں سے حکومت کا PDL ہدف عبور ہونے کا امکان. کراچی میں ٹریفک حادثات کی روک تھام اور مانیٹرنگ کے لیے نئے ٹریفک مانیٹرنگ سسٹم ٹریفک کا افتتاح. پہلی بار روبو کارز اور ڈرون یونٹ متعارف. تقریب سے خطاب میں IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے کہا جدید سسٹم سے ٹریفک نظم و ضبط بہتر اور محکمے میں خود احتسابی عمل مضبوط ہوگا. DIG ٹریفک پی محمد شاہ کے مطابق شہر میں نصب 1000 سے زائد کیمروں کی مدد سے اب فیس لیس چالان کیے جا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک نے کرپٹو کمپنیز پر پابندی اٹھا لی. کرپٹو ڈیلنگ کرنے والی کمپنیز کو قانونی چھتری مل گئی. بینکوں کو ریگولیٹر کی لائسنس یافتہ کرپٹو کمپنیز کے اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت. پاکستان میں قانونی طور پر کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی ٹریڈنگ کی راہ ہموار. نئے ضوابط کے تحت بینک صرف باقاعدہ لائسنس یافتہ کمپنیوں کے ساتھ کام کریں گے. ملک بھر کے گیس صارفین کے لیے بری خبر. گیس کمپنیوں نے 1 جولائی سے گیس مہنگی کرنے کی درخواستیں دائر کر دیں. درخواستوں کی منظوری سے گیس صارفین پر مزید اربوں روپے کا بوجھ پڑے گا. دونوں کمپنیوں کا خساروں کی مد میں 1650 ارب روپے شارٹ فال کا تخمینہ. سوئی سدرن کی گیس قیمتوں میں اضافے سے 956 ارب روپے حاصل کرنے کی درخواست. اوگرا سوئی ناردرن کی درخواست پر 21 اپریل، سوئی سدرن کی درخواست پر 22 اپریل کو سماعت کرے گا. لوڈ شیڈنگ عارضی ہے. جیسے ہی گیس دستیاب ہوگی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. 3400 میگا واٹ شارٹ فال پر 6 سے 7 گھنٹے کی لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑ رہی ہے. وفاقی وزیر برائے توانائی اویس سقاری کہتے ہیں مہنگی بجلی کی طرف نہیں جانا چاہتے، ورنہ فی یونٹ 100 روپے ہو سکتا ہے کہ الیکٹرک اور ہیسکو کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے. مشرق وسطی کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستان میں توانائی کا بحران شدید. بجلی کی شارٹ فال 6500 میگا واٹ تک پہنچ گیا. ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے تک پہنچ گیا. بجلی چوری والے علاقوں میں عوام 16 گھنٹے تک بجلی کے بغیر رہنے پر مجبور. ذرائع کے مطابق گرمی بڑھنے سے بجلی کی طلب 22000 میگا واٹ تک پہنچ گئی. پیداوار 15400 میگا واٹ ہے. کراچی میں میٹرک امتحانات انتظامیہ کی نااہلی کی بھیڑ چڑھ گئے. میٹرک کا سائنس کا پرچہ امتحان سے آدھے گھنٹے قبل آؤٹ. امتحانات کے چھٹے روز بھی متعدد امتحانی مراکز بجلی، پنکھوں، فرنیچر جیسی بنیادی سہولیات سے محروم. خالد آباد کے سب سے بڑے امتحانی مرکز گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز سیکنڈری اسکول میں بجلی غائب. کئی کمروں میں پنکھے بھی نہیں تھے. طلباء شدید ہفس اور گرمی میں امتحان دیا. بھارت میں مودی سرکار کی انتہا پسندانہ اور ناقص پالیسیوں کے خلاف عوام میں شدید غم و غصہ. علیحدگی پسند تحریک کے عروج پر پہنچ گئیں. منی پور میں کشیدگی برقرار، عوام اور سیکیورٹی فورسز آمنے سامنے. بھارت کے اپنے ذرائع ابلاغ نے ہی مودی سرکار کی منی پور کے عوام پر مظالم کا پردہ چاک کر دیا. انڈیا ٹوڈے کے مطابق منی پور کے ضلع بشنو پور میں دوبارہ فسادات پھوٹ پڑے. بھارتی قابض فورسز سے جھڑپوں میں کئی افراد زخمی. منی پور کے عوام نے بھارتی قابض فورسز کی 2 گاڑیاں جلا دیں. کئی فوجی یرغمال بنا لیے. بھارتی نیوز ایجنسی ANI نے بتایا بھارتی فورسز نے شدید شیلنگ کی. ماہرین کا کہنا ہے منی پور کشیدگی پر مودی سرکار سیاسی مقاصد کے لیے نسلی فسادات کو ہوا دے رہی ہے. ہندوستانی فوج نے بھی شہریوں کے جان و مال کو نشانہ بنانے والی دہشت گرد تنظیم کا بھیانک روپ ڈھال لیا. افغان طالبان رجیم کے خلاف افغانستان میں عوامی سطح پر تحریکیں زور پکڑنے لگیں. افغان میڈیا انٹرنیشنل کے مطابق نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے رہنما احمد مسعود نے کہا
افغانستان میں طالبان کا ظالمانہ دور ختم ہونے کے قریب ہے۔ طالبان رجیم کے تسلط کے خلاف عوامی تحریکوں کا اتحاد اور ہم آہنگی ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ انہوں نے طالبان کا متبادل نہ ہونے کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے اسے انتشار پھیلانے کی منظم حکمت عملی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا مختلف افغان سیاسی گروہ افغان طالبان رجیم کے خلاف بنیادی اصولوں پر متفق ہیں۔ اصل طاقت عوام ہے، عوام افغان طالبان رجیم کے سازشی پروپیگنڈے میں نہ آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کے عوام کو جدید سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اٹک، بھکڑ، حافظ آباد، خانواں، لیا، شیخوپورہ سمیت 10 اضلاع میں نئی الیکٹرک بسیں لانے کی منظوری۔ فری ٹرانسپورٹ کے تحت 3560 بس ٹرپس مکمل، 21 روٹس پر لاکھوں مسافروں نے سفر کیا۔ مارکیٹ کمیٹیاں خود مختار ادارے ہیں، اپنی پینشن اور تنخواہوں کے ذمہ دار خود ہیں، صوبائی حکومت بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اعلان۔ اجلاس میں زراعت، لینڈ ریونیو اور بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے اہم فیصلے۔ چھوٹے کاشتکاروں کو قانونی تحفظ دینے کے لیے نئے فارمرز ایکٹ پر غور۔ 2010 سے زیر التوا اینٹی انکروچمنٹ فورس کے بھرتی قواعد کی بھی باقاعدہ منظوری دی گئی۔ میئر کراچی مصطفیٰ وہاب کی شہر کی خوبصورتی متاثر کرنے والوں کو آخری وارننگ۔ سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ لاہور اور اسلام آباد کی طرح کراچی میں بھی سڑکوں پر بینرز لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہر کو صاف کرنے کا مطالبہ کرنے والے خود بینرز لگا کر گندگی پھیلا رہے ہیں۔ وال چاکنگ اور غیر قانونی بینرز لگانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور سندھ میں ایم پاکس وائرس کی وار جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی اور خیرپور میں سے ایم پاکس کے 2 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ رواں سال صوبے میں ایم پاکس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 25 ہو گئی۔ 9 قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ محکمہ صحت نے تشویشناک اعداد و شمار جاری کر دیا ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔